बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुहकम व मुख्तलिफुल हदीस, सफ़हा 13। अल-मुहकम व मुख्तलिफुल हदीस। अल-खबरुल मुहकम हुवल खबरुल मक़बूलुल लज़ी सलिमा मिन मुआरदति मिस्लिही। अल-खबरुल मुहकम, ये खबर मुहकम की तारीफ है। अल-खबरुल मुहकम हुवल खबरुल मक़बूलुल लज़ी सलिमा मिन मुआरदति मिस्लिही व हुक्मुहु वुजूबुल अमलि बिही, ये उसका हुक्म है। व गालिबुल अख़बारी मिन हाज़न नौ। मुख्तलिफुल हदीस हुवल मक़बूलुल मुआरदु बिमिस्लिही मा इम्कानिल जम्इ बैनहुमा व मिम्मन सन्नफ़ फ़ी हाज़न नौ अल-इमाम अश-शाफ़िई व तहावी व इब्न क़ुतैबा। अल-मुहकम व मुख्तलिफुल हदीस, मुहकम और मुख्तलिफुल हदीस, इसका बाब है ये, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। कुरान मजीद में जो आयात हैं उनके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि उसमें मुहकम और मुतशाबिह दो किस्म की आयात हैं। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़रु मुतशाबिहात, कि अल्लाह ही ने किताब को नाजिल किया आप पर, उसमें वो आयात हैं जो मुहकम है और वही किताब की असल है, और बाज़ आयात मुतशाबिह हैं। तो कुरान मजीद में आयात की दो किस्में हैं, एक मुहकम व मुतशाबिह। तो वहाँ मुहकम से मुराद वो आयात जिनका मफ़हूम और माना बिल्कुल वाज़ेह होता है और उसमें किसी किस्म का कोई तशाबुह नहीं होता है। जो अल-बय्यिन अल-वाज़ेह, जो बिल्कुल वाज़ेह होती है, उनका मफ़हूम, उनकी दलालत बिल्कुल वाज़ेह होती है, जिसमें किसी किस्म का कोई इश्तिबाह नहीं होता। और मुतशाबिह से मुराद वो आयात हैं जिसमें तशाबुह होता है, हर एक पर वो वाज़ेह नहीं होती। अक्सर लोगों को उसमें तशाबुह होता है या बाज़ लोगों को। रासिखून फिल इल्म, यानी इल्म में जो पुख्ता होते हैं, माहिर होते हैं, वो उनके मफ़हूम को जानते हैं। तो उस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद की आयत की दो किस्में बयान की, एक मुहकम जो अपने मफ़हूम में वाज़ेह होती हैं, और मुतशाबिह जिनमें किसी किस्म का इश्तिबाह होता है, अक्सर लोगों के लिए या बाद लोगों के लिए। और नहीं, अहकामा के मुहकम अहकामा से है, इसमें मफ़ूल है इत्क़ान के माने में, यानी किसी भी चीज़ को अच्छी तरह और मजबूती के साथ करना, ये माने हैं मुहकम। मुहकम के माने पुख्ता और अच्छी और मजबूत के हैं। अहकामा से ये इसमें मफ़ूल है। तो कुरान मजीद में जो दो तरह की आयत हैं, एक मुहकम और दूसरी मुतशाबिह, तो उसमें अहले ईमान का ये तरीक़ा बताया गया कि वो मुतशाबिह को मुहकम की तरफ लौटाते हैं और जो मुतशाबिह हैं उनको मुहकम की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुरान मजीद में जो मुहकम और मुतशाबिह ज़िक्र किया गया है उसकी वजाहत है। यहाँ जो मुहकम और मुख्तलिफुल हदीस है, यहाँ एक तो मुहकम है और दूसरी मुख्तलिफुल हदीस। मुहकम जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये अहकामा से इसमें मफ़ूल है और उसके माने हैं मुत्क़िन, जो कि बिल्कुल मजबूत है, पुख्ता है, मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है। तो हदीस में मुहकम से मुराद वो अहादीस हैं, हदीस में मुहकम से मुराद ऐसी अहादीस हैं जिनके मुकाबिल में किसी किस्म की कोई मुआरज़ा नहीं है, जिनके मुखालिफ माने की कोई हदीसें नहीं है। हम एक मफ़हूम तो वहाँ वो जिक्र किए जो कि कुरान मजीद में मुहकम और मुतशाबिह का है, लेकिन हदीस के इल्म में मुहकम और मुख्तलिफुल हदीस है। और इल्म हदीस में मुहकम उन हदीस को कहते हैं जो जिनके माने के सिलसिले में उनके मुखालिफ कोई दूसरी हदीसें नहीं होती, जिनके मुतज़ाद माने की कोई दूसरी हदीस नहीं है। और मुख्तलिफ ये इख्तिलाफ से है, मुख्तलिफ इख्तिलाफ से इसमें फ़ाइल है, इत्तिफ़ाक़ की ज़िद है, इत्तिफ़ाक़ की ज़िद है। और हदीस की इस्तिलाह में मुख्तलिफुल हदीस उन हदीस को कहते हैं जिनमें दूसरी हदीस उसके मुखालिफ माने की पाई जाती है, माने में
ضد ہوتا ہے، معنی کے لحاظ سے وہ احادیث کی ضد ہوتی ہیں. کچھ ایسی احادیث جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں معنی کے اعتبار سے ان کو مختلف الحدیث کہتے ہیں. محکم جس میں کسی قسم کی کوئی حدیث اس کے مخالف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، عبارت کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. الخبر المحکم هو الخبر المقبول. خبر محکم سے مراد وہ مقبول خبر ہے، وہ خبر مقبول ہے. مقبول سے مراد وہ احادیث جو کہ مقبول ہوتی ہیں، یعنی صحیح اور حسن احادیث. خبر مقبول سے مراد وہ احادیث جو صحیح ہیں یا حسن ہے، کیونکہ انہیں کو ہم قبول کرتے ہیں. تو محکم سے مراد وہ خبر مقبول ہے الذی سلم من معارضۃ مثلہ، جو ان جیسی دوسری احادیث کے معارضے سے محفوظ ہو، مخالفت سے محفوظ ہو. ان جیسی دوسری احادیث کے معارضے سے محفوظ ہو، یعنی مقبول وہ حدیث ہے جو اپنی جیسی دوسری احادیث سے معارض نہ ہو. پہلی بات یہ کہ وہ خبر مقبول ہے، یعنی حدیث صحیح ہے یا تو حسن ہے، وہ خبر مقبول ہے. دوسری بات یہ کہ اس پائے کی، یعنی اس رتبے اور اس مرتبے کی کوئی دوسری احادیث اس کے معارض نہیں ہے. مثال کے طور پر لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، اللہ تعالیٰ تم میں کسی شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کرے. یہ محکم ہے اپنے معنی میں. کوئی دوسری حدیث نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ اگر بے وضو بھی ہوگا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے گا، جو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. تو یہ محکم ہے. تو محکم علم حدیث میں ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو اپنی جیسی دوسری حدیث کے معارض نہ ہو یا اس کے مقابل میں دوسری کوئی حدیث نہ ہو جو اس کے معنی کے مخالف ہو. یہ ہے محکم. واضح ہے نا جی. وحکمہ وجوب العمل به، اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا واجب ہے. محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. پہلے یہ تعریف ہو گئی، هو الخبر المقبول الذي سلم من معارضۃ مثلہ، یہ تعریف ہو گئی. وحکمہ وجوب العمل به، وجوب العمل به، یہ اس کی حکم ہو گیا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. وغالب الاخبار من هذا النوع، اور زیادہ تر احادیث اسی نوعیت کی ہے. احادیث زیادہ اسی قسم کی ہے کہ ان میں کوئی آپس میں معارضہ نہیں پایا جاتا، کہ ان احادیث کے کوئی معارض نہیں ہوتی، ان احادیث کے مخالف معنی کی دوسری حدیث نہیں ہے. مختلف الحدیث هو المقبول المعارض بمثلہ، وہ مقبول حدیث ہے جو اپنی جیسی دوسری احادیث کے معارض ہو. یہ بھی مقبول ہے. مقبول ہے یعنی صحیح یا حسن ہے اور دوسری حدیث کے معارض ہے. دوسری جو حدیث ہے معنی کے اعتبار سے اس کے مخالف ہے، تو اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث. مختلف الحدیث هو المقبول المعارض بمثلہ، وہ مقبول حدیث ہے جو اس جیسی دیگر احادیث سے جس کا معارضہ کیا جاتا ہو، دوسری احادیث کے مخالف ہو. ما امکان الجمع بینہما، ان دونوں میں تطبیق دینے، جمع کرنے کے امکان کے ساتھ. ان میں آپس میں مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ضد معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے مفہوم کو جمع کرنا ممکن ہے. ان میں تطبیق دی جا سکتی ہے، انہیں جمع کیا جا سکتا ہے. اس کے مفہوم کو ہم جو ہے جمع کر سکتے ہیں، تطبیق دے سکتے ہیں. تو یہ ہے مختلف الحدیث. یعنی وہ ایک محکم وہ ہیں، وہ مقبول احادیث ہیں جو اپنی جیسی احادیث کے معارضے سے محفوظ ہوتی ہیں. مقبول وہ احادیث ہیں جو اپنی جیسی احادیث سے معارض ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وممن صنف فی هذا النوع، اور جن اہل علم میں سے جنہوں نے اس معاملے میں یا اس نوعیت کی کتابیں لکھی ہیں، تصنیف کی ہے، ان میں الامام الشافعی ہیں، والطحاوی ہیں، وابن قتیبہ. ان لوگوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو مختلف الحدیث ہیں. بہت مشکل موضوع ہے مختلف الحدیث، جو جن میں ایسا لگتا ہے کہ وہ حدیث ایک دوسرے کے معارض ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان کے معنوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن دونوں کو جمع دینا، دونوں کو جمع کرنا، دونوں میں تطبیق پیدا کرنا،
اور ان کے مفہوم کو واضح کرنا یہ بہت مشکل علم ہے، بہت مشکل علم ہے۔ تو اہل علم میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اختلاف الحدیث۔ دونوں کے مفہوم کو اپنی جگہ درست بتانا، وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ مفہوم اپنی جگہ پر ہے، دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ مثال آئے گی اس کی، اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جو بظاہر مفہوم مختلف معلوم ہوتی ہیں، لیکن سارے علم جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے اس میں کبھی کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، اس لیے اس پر غور کریں۔ تو اہل علم جو ماہر ہوتے ہیں جب غور کرتے ہیں تو ان میں تطبیق کی صورت نکلتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ درست ہے، یہ کسی خاص مسئلے میں ہے، وہ کسی خاص مسئلے میں۔ تو یہ امام شافعی کی کتاب ہے اختلاف الحدیث، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے مشکل الاثار، اور ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے تعویل مختلف الحدیث، تعویل مختلف الحدیث، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے اس کی تفسیر، ماذا یرجع الیہ عند تعارض الخبرین المقبولین، کس کی طرف رجوع کیا جائے گا دو مقبول خبر کے معارضے کی صورت میں۔ خبر مقبول، دونوں مقبول ہیں، دونوں صحیح اور حسن ہیں، اور ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو اس وقت ہم کون سا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ ٹھیک ہے، اذا تعارض خبران مقبولان وامکن الجمع والتوفیق بینہما بغیر تکلف وتعسف فلا یصار الی غیرہ، جب دو مقبول خبر معارض ہوں، ایک دوسرے کے مخالف ہوں، وامکن الجمع والتوفیق بینہما، اور ان دونوں میں جمع کرنا اور ان میں توفیق پیدا کرنا یعنی تطبیق دینا ممکن ہو، بغیر تکلف، بغیر تکلف کے، ان دونوں کے اس کے مفہوم کو سمجھ جائیے اور وہ اسی لفظ کو استعمال کیجیے، کیونکہ اس کا کوئی بدیل نہیں ہے جو زیادہ بہتر تو اس مفہوم کو ادا کرے۔ اور تطبیق یہ ہے کہ دونوں کے مفہوم پر غور کر کے بتانا کہ دونوں مفہوم اپنی جگہ پر درست ہیں اور دو الگ الگ حالتوں کے بارے میں ہیں۔ آگے مثال آئے گی تو انشاءاللہ خود بخود معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اہل علم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، تطبیق دینا یعنی دونوں کو اپنے دونوں کے مفہوم میں مطابقت پیدا کرنا، دونوں کے مفہوم میں مطابقت پیدا کرنا۔ جب دو مقبول خبر معارض ہوں اور ان میں جمع اور توفیق دینا ممکن ہو بغیر تکلف کے، وتعسف، اور بغیر زبردستی، تکلفی کے معنی میں تعسف یعنی خواہ کے جو زبردستی تدبیر دینے کی کوشش کی جائے اس کے بغیر، فلا یصار الی غیرہ، تو دوسری چیز کی طرف نہیں جایا جائے گا، فلا یصار الی غیرہ، تو دوسری چیز کو نہیں اختیار کیا جائے گا۔ جب دو مقبول خبر معارض ہوں اور ان میں جمع اور توفیق ممکن ہو بغیر تکلف کے اور بغیر زبردستی، تو دوسری چیز کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ مثال ذالک، اس کی مثال ہے ما رواہ الشیخان من حدیث، وہ حدیث جسے شیخان نے روایت کیا ہے، بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی کے مرض والے سے، مجذوم سے جسے جذام ہو، اس سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ فر من المجذوم، کوڑ کے جذام والے مرض سے، جذام والے مریض سے تم اس طرح بھاگو جیسے اسد سے بھاگتے ہو، شیر سے بھاگتے ہو۔ وما رواہ مالک، اور وہ حدیث جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، لا یورد ممرض علی مصح، کسی مریض کو صحت مند کے پاس نہ لایا جائے، بیمار کو تندرست کے پاس نہ رکھیں، کسی بیمار کو کسی تندرست کے پاس نہ رکھیں۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیماری دوسرے کو لگ جائے گی، کوڑ مجذوم جذام والے مریض سے تم اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یا پھر بیمار کو تندرست کے پاس مت رکھو۔ تو اس حدیث سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ مرض جو ہے پھر اس کو بھی لگ جائے گا، ہے نا۔ ما حدیث، تو یہ دونوں حدیثیں معارض ہیں اس حدیث کے
جس میں فرمایا گیا لا عدوى ولا طیرۃ، کسی بیماری میں کوئی تعدیہ نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، اور نہ ہی پرندوں کے ذریعے کوئی بدشگونی لی جائے. ادوی جی ادوی کیا ہوتا ہے؟ عدوى لا عدوى لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی بیماری میں تعدیہ نہیں ہے. متعدی کہتے ہیں وہ بیماری جو دوسروں کو لگ جائے. طیرۃ، پرندوں سے بدشگونی لینا، ہاں چھوت، پرندوں سے بدشگونی لینا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری کے متعدی ہونے کا دوسرے کو لگنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلی جو دو احادیث ہیں ان کے مفہوم میں اور یہ جو حدیث ہے اس کے مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے. پہلی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے، دوسری حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ ایک دوسرے کے معارض ہیں اور دونوں صحیح ہیں، خبریں مقبول ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس میں جمع اور توفیق کی کیا صورت ہے تو آگے بیان کی گئی. وظاہر ذالک التعارض، اور اس کو ہم سائنس کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے، مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی تو بتاتی ہے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. اچھا کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. وظاہر ذالک التعارض، اور بظاہر اس میں تعارض معلوم ہوتا ہے. حیث امر بالفرار فی الاول، جیسے کہ پہلی حدیث میں بھاگنے کا حکم دیا، دور رہنے کا حکم دیا. وہ نفل عدوى فی الاخیر، اور آخری حدیث میں متعدی ہونے کی نفی کی ہے نا. وہ وجہ الجمع، اور ان میں جمع اور تطبیق کی کیفیت کیا ہے، ان میں جمع اور تطبیق کی صورت یہ ہے ان الامراض لا تعدی بطبعها، کہ بیماریاں از خود متعدی نہیں ہوتی. کما کان یعتقد اہل الجاہلیہ، جیسا کہ اہل جاہلیت اعتقاد رکھتے تھے. وہ بعض الاطباء، یا جیسا کہ بعض ڈاکٹر سمجھتے ہیں. ولیکن اللہ سبحانہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جعل مخالطۃ المریض للصحیح سببا، مریض کے صحت مند کے ساتھ میل جول کو سبب بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لإعدائہ مرضہ، اس کے مرض کے متعدی ہونے کے لیے. وقد یتخلف ذلک عن سببہ، اور یہ اپنے سبب سے پیچھے بھی رہ جا سکتا ہے. کما فی غیرہ من الاسباب، جیسا کہ دوسرے بہت سے اسباب ہیں. تو جمع اور تطبیق کی ان حدیث میں، جس میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، اس میں جمع اور تطبیق کی کئی صورتیں ہیں. مؤلف نے جو صورت بیان کی ہے وہ یہ کہ لا عدوى، یہ جو حدیث ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ از خود متعدی نہیں ہوتا، اپنے آپ سے نہیں پہنچتا، اپنے آپ سے وہ جو ہے متعدی نہیں ہوتا، جیسے کہ جاہلیت والے سمجھتے تھے یا پھر بعض ڈاکٹر سمجھتے ہیں. بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سبب بناتا ہے دوسرے کے لیے دوسرے کی تک پہنچنے کا، تب وہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتا ہے دوسرے کو. اس مریض سے نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مریض کے اس صحت مند سے ملنے کو سبب بنا دیا، تو ایک سبب سے پہنچا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سبب ہونے کے باوجود بھی وہ مرض نہ پہنچے، جیسا کہ بہت سے اسباب میں بعض دفعہ سبب واقع ہوتا ہے، مریض صحت مند لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے لیکن دوسرا کوئی آدمی اس کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا. اس طرح سے ڈاکٹر نرسیں بھی ہیں جی ان کو بھی تو بیماری نہیں لگتی، اگر وہ بھی اس طرح سوچے تو وہ بھی جی ہاں علاج نہ کریں. جی ہاں. تو اب مطلب یہ ہوا کہ اس کی مزید وضاحت ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص نے کہا کہ جب کوئی ایسا اونٹ جسے خارش ہو، جب ایسے اونٹوں کے پاس آ جائے جو صحت مند ہوں تو وہ بھی خارشی ہو جاتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا اونٹ تھا اسے کس نے خارشی بنایا؟ تو جس ذات نے اسے پہلے اونٹ کو خارش زدہ کیا، اسی ذات نے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش زدہ کیا. تو مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے پھر دوسروں کو مرض پہنچتا ہے، از خود نہیں پہنچتا. تو جن احادیث میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی، تو اس میں اس بات کی نفی کی گئی کہ وہ از خود پہنچے، اس کی نفی کی گئی. جن میں مریض سے دور رہنے کی تاکید کی گئی، تو اس میں گویا یہ بتایا گیا
کہ اللہ کے حکم سے پہنچ سکتا ہے، سبب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بنا سکتا ہے. تو یہ ایک صورت ہے جسے تطبیق دی گئی ہے. دوسری جو صورت ہے تطبیق دینے کی وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مرض متعدی نہیں ہوتا. یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی مرض از خود کسی مریض کو نہیں پہنچتا، لیکن پھر جو بیمار ہیں ان سے دور رہنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ سد ذرائع، وہ جو گناہوں کے جو راستے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے. اس لیے کہ کوئی آدمی جو صحت مند ہو اس طرح کے امراض والوں کے ساتھ رہے گا اور اتفاق سے یہ مرض اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو بھی لگ گیا، تو اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ ان کی وجہ سے لگا ہے اور اس کی وجہ سے وہ عدوہ متعدی ہونے کا اعتقاد رکھے گا، گنہگار ہوگا. تو یہ جو صورتحال اس کے ساتھ پیش آئے گی تو اس باب کو بند کرنے کے لیے، اس راستے کو بند کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہنے سے منع کیا گیا. یہ دوسری شکل ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. تو ایک شکل تو یہ ہے اس کی تصدیق دینے کی، وہ یہ کہ جن احادیث میں جذامی وغیرہ سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ بیماری اسے لاحق ہو سکتی ہے، سبب بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سبب بنا سکتا ہے، اسی لیے کہا گیا. اور جو لا عدوہ کہا گیا متعدی نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ از خود نہیں پہنچتا، اپنی طرف سے نہیں پہنچتا، بلکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سبب بنائے تب پہنچتا ہے. اور دوسری صورت وہ ہے جو میں نے بیان کی. واضح ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ پہلی شکل ہو گئی، یہ پہلی صورت ہو گئی. کس چیز کی؟ کہ احادیث میں جب معارضہ ہو، احادیث ایک دوسرے کے معارض نظر آئیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان میں اگر جمع، توفیق اور تصدیق ان کے مفہوم کو اپنی جگہ رکھنا ممکن ہو تو اسی کو اختیار کیا جائے گا. یہ پہلی صورت ہے. ٹھیک ہے، دونوں اپنی جگہ صحیح ہوں گے لیکن دونوں کا مفہوم اپنی جگہ درست ہوگا. دوسری صورت کیا ہے؟ وَإِن لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ، اور جب دونوں خبر کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو، یرجع الی التاریخ، تو ہم تاریخ کی طرف لوٹیں گے، ان احادیث کی تاریخ کی طرف. فَإِنْ عُلِمَ، اگر احادیث کی تاریخ ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہی، فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہی، تو فتح مکہ پہلے ہے، حجۃ الوداع بعد میں ہے، تو ہم لوٹیں گے تاریخ کی طرف. فَإِنْ عُلِمَ، اگر تاریخ کا علم ہو جائے، فَالْمُتَأَخِّرُ هُوَ الناسخ، تو جو بعد والی حدیث ہے وہ ناسخ مانی جائے گی للمتقدمی، پہلی والی حدیث کے لیے. وَيُعْمَلُ بِهِ، اور یہ بعد والی جو ناسخ ہے اس پر عمل کیا جائے گا. جیسے دو احادیث ہیں، بظاہر مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں درجے اور رتبے کے اعتبار سے ایک درجے میں ہیں، دونوں حدیث مقبول ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہو جاتی ہے تاریخ کہ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے. تو حجۃ الوداع کے موقع کی جو حدیث ہے وہ ناسخ مانی جائے گی، کیونکہ بعد میں بھی اللہ کے رسول نے پہلے ایک حکم دیا وقتی حالات کے اعتبار سے، پھر بعد میں ایک دوسرا حکم دے کر اس کو منسوخ کر دیا. تو فتح مکہ کے موقع پر جو حکم ہوگا وہ ناسخ مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ جو اس سے پہلے والا عمل ہے اس کو منسوخ سمجھا جائے گا. یہ دوسری صورت ہے، مختلف الحدیث میں جمع کرنے کی یہ دوسری صورت ہے. وَإِن جُهِلَت تاریخ، اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو، وَأَمْكَنَ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ، اور ان دونوں احادیث میں سے کسی ایک حدیث کو ترجیح دینا ممکن ہو. ترجیح مطلب راجح، اس کے مقابلے میں دونوں حدیثوں میں معارضہ ہے لیکن ہم جو ہے ایک کو ترجیح دے سکتے ہیں اس میں سے. بِوَجْهٍ، کس طرح ترجیح دیں گے؟ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِیح، وجوہ کے بعد ہا جو ہے اس میں ساقط ہو گیا ہے. بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِیح، ترجیح کے اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے. المتعلقۃ بالسند، جو سند سے متعلق ہوتے ہیں، او المتن، یا متن سے متعلق ہوتے ہیں. فالمصیر الی الترجیح، تو ہم ترجیح کی طرف لوٹیں گے. تیسری صورت ہے یہ. دوسری صورت تھی ناسخ و منسوخ، تیسری صورت ہے ترجیح. ترجیح یہ کہ دونوں احادیث میں، دونوں نوعیت کی احادیث میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا کوئی سبب ہے. وہ سبب یا تو سند میں ہو سکتا ہے. سند میں کیسے سبب ہو سکتا ہے؟ تو اہل علم بتاتے ہیں کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کے راوی زیادہ ہے، یا پھر اس کے جو راوی ہیں وہ اعلیٰ ہیں، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں عالی سند، ائمہ کرام، امام مالک سے امام شافعی بیان کرتے ہیں اس طرح.
یہ आला है सनद के एतबार से, या फिर ये कि उस हदीस में जो चीज बयान की जा रही है उसमें एक रावी जो है वो खुद साहिब वाक़िया है, वो खुद साहिब वाक़िया है। उस हदीस को उन्होंने बयान किया, दूसरे ने बयान किया, दूसरे जो बयान कर रहे हैं उनके बयान करने में इख्तिलाफ पाया जाता है, तो दोनों सही है, लेकिन एक उसमें ऐसे हैं जो खुद साहिब वाक़िया है। तो ये सनद के तरजीह देने के असबाब में 50 से ज्यादा असबाब बयान करते हैं अहले इल्म, लेकिन ये मैंने मिसाल के तौर पर 3 बयान किया। सनद में जो चीजें हो सकती हैं, या तो रुतबे के एतबार से उसके रावी आला है, उस वजह से उस हदीस को तरजीह दी गई उसके मुकाबले में, या फिर ये कि उसके रावी ज्यादा है, या फिर ये कि वो बयान करने वाले साहिब वाक़िया है। मतन का भी हो सकता है, मतन में भी तरजीह के असबाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस जो है वो कौल है और दूसरी हदीस है फेल, जब दोनों में तारुज़ होगा तो किसको तरजीह दी जाएगी? कौल को, क्योंकि हो सकता है फेल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हो। तो वो तो ऐसे असबाब जो तरजीह के असबाब हैं, जिनमें से बात का ताल्लुक सनद से भी हो सकता है, बात का ताल्लुक मतन भी से भी हो सकता है, तो उन असबाब में से किसी सबब के जरिए क्या किया जाएगा? तरजीह के रास्ते को इख्तियार किया जाएगा। कौल को फेल के ऊपर कैसे तरजीह दे सकते हैं? कौल को फेल इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल हो सकता है वो आपकी खुसूसियत हो, उम्मत के लिए उस पर अमल करना ना हो, तो इसलिए कौल को तरजीह दी जाएगी। तो ये उसूल है अहले इल्म का कि दोनों उस सूरत में इसको इख्तियार किया जाएगा। ठीक है, ये 3 सूरतें हो गई। पहली चीज तरजीह देंगे तो एक हदीस को हम मतलब इसको देखिए, इसलिए हम लोग जो है तरजीह को पहला रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं, यहाँ रास्ते हम ढूंढ रहे हैं। तरजीह आखिरी रास्ता भी नहीं है, लेकिन तीसरा रास्ता है। पहली चीज तो हम यही कर रहे हैं कि दोनों पर अमल हो सके, इसीलिए तस्बीह ही देंगे, उसे तस्बीह ही देंगे। और दूसरी सूरत हम ये कर रहे हैं कि उसकी तारीख की तरफ लौट रहे हैं। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर उस पर तरजीह की तरफ लौट रहे हैं, कौन सी चीज राजिह है, मिसाल इंशाल्लाह दूंगा। और फिर चौथी सूरत ये है कि वह इन ताज़रत तरजीह, और अगर तरजीह मुताज़िर हो, यानी तरजीह देना मुमकिन न हो, युतवक़्फ़ु अनिल अमली बिहिमा, तो उनसे उन पर अमल करने से इंसान तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करेगा। हत्ता यतबय्यन लिन्नाज़िर वजह तरजीह, यहाँ तक कि गौर करने वाले के लिए तरजीह का सबब मालूम हो जाए। तवक़्क़ुफ़, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मैं यहाँ तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करता हूँ, क्योंकि उनके पास कोई दलील नजर नहीं आती कि वो एक को तरजीह दे सके। ये नादिर है, ये बहुत नादिर होता है इसका। तो ये तरजीह देना चौथी सूरत, हाँ क्या बताया आपने? तरजीह देना मन ताज़रत तरजीह, हत्ता यतबय्यन लिन्नाज़िर वजह तरजीह, यहाँ तक कि गौर करने वाले के लिए तरजीह का सबब वाज़ेह हो जाए। उलमा ने कोई चीज छोड़ी तो नहीं कि किसी चीज को तरजीह ना दी हो? आपको कोई चीज ऐसी नहीं छूटी, लेकिन बहरहाल इल्म अहले इल्म में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाद उलमा कहीं तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करते हैं, लेकिन दूसरे उलमा को वो चीज़ वाज़ेह हो जाती है। बाद उलमा किसी चीज़ को वाज़ेह कर जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरे अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, वहाँ जो है इस तरह के खराबी पाई जाती है। तो ये हम नहीं कह सकते, ये सूरत हाल पेश आती है, लेकिन ये ऐसा बाब है जिस पर अहले इल्म ने बहुत काम किया है। लेकिन हदीस का मुश्किल बाब, दोबारा तर्जुमा करते हैं। इन ताज़रत तरजीह, वो इन ताज़रत तरजीह हो, और अगर तरजीह देना मुताज़िर हो, यानी तरजीह देना मुमकिन न हो, ये तवक़्क़ुफ़ु अनिल अमली बिहिमा, तो उन दोनों पर अमल करने से तवक़्क़ुफ़ इख्तियार किया जाएगा। हत्ता यतबय्यन लिन्नाज़िरी वजह तरजीह, यहाँ तक के गौर करने वाले के लिए तरजीह का सबब वाज़ेह हो जाए। तो इसकी मिसाल वो नहीं हो सकती जिसमें आपने इसको बताया कि बजाय हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब किबले की तरफ मुंह करके बजाय हजरत करने से मना किया, और एक दफा सैयदा हफ्सा के मकान के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, तो ये दोनों मतलब एक कौल हो गया और एक फेल हो गया। मुमकिन है बाद उलमा ने वहाँ उन हदीस में तस्बीह की वो सूरत बयान की कि कौल को तरजीह दी है कि क़िबले की तरफ ना तो पीठ किए जाए, ना तो इस्तिक़बाल किया जाए, ना तो इस्तिक़बाल किया जाए। ये रास्ता इख्तियार किया है बाद उलमा ने। ये जो बाब है उसके बाद वाला उससे मुताल्लिक़ है, इसमें कुछ मिसालें ऐसी आएंगी जिससे वो बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ मिसालें उसकी तरह ज़्यादा वाज़ेह हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे ताल्लुक़ रखते हैं, अगरचे कि वो मुहकम और मुख्तलिफुल हदीस है और ये नस्ख़ का बाब है, लेकिन बहरहाल एक दूसरे से मुताल्लिक़ है और मिसालें एक दूसरे की मदद कर रही हैं। किसी ने मुहकम के बारे में भी किताब लिखी, ऐसी कोई किताब? मुहकम की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हदीस की सारी किताबें मुहकम, ज़रूरत मुख्तलिफुल हदीसी की पड़ती है, वरना मुहकम की तो कोई बात नहीं, क्योंकि आम वही है। अन्नस्ख़ु वमा युअरफ़ु बिही,
नस और कैसे उसे पहचाना जाए, नस और कैसे उसे पहचाना जाए, यानी नस की पहचान क्या है। पहले लुग़वी तारीफ, अन्नस्खु लुग़तन अल इज़ालतु वन नक़्लु, नक़ल के लुग़वी माने हैं इज़ाला यानी हटा देने, ख़त्म कर देने और नक़ल करने के, दो माने हैं। लुग़वी माने दो हैं, एक इज़ाला यानी हटाना, किसी चीज़ को हटा देना उसकी जगह से, और दूसरा है कि नक़ल करना, दो माने। अन्नस्खु लुग़तन अल इज़ालतु वन नक़्लु, नस के लुग़वी माने हैं इज़ाला यानी हटा देना, वन नक़्लु और नक़ल करना। तक़ूलु तुम कहते हो, यानी लुग़त में कहते हैं नसख़ति शम्सु ज़िल्ला, नसख़ति शम्सु ज़िल्ला इज़ा अज़ालतहु, कि सूरज ने साये को नस कर दिया जब साये को हटा दिया, सूरज ने साये को नस कर दिया उस वक्त कहते हैं जबकि वो साये को हटा दे, इज़ा अज़ालतहु जब वो साये को ज़ाहिर कर दे यानी हटा दे। वो नसख्तुल किताबा, और मैंने काफी किताब को नस्ख किया उस वक्त कहते हैं इज़ा नक़ल्त शैअन युशबिहु बिमा फीह, जब तुम उसमें से ऐसी चीज को नकल करो जो उसके मुशाबे हो। आपने एक किताब से दूसरी किताब बनाई उसको सामने रखकर, तो कहते हैं नसख्तुल किताबा, मैंने किताब को नस्ख किया यानी नकल किया, कॉपी की। अल इज़ालतु वन नक़्लु लुग़वी माने हैं ज़ाइल करना यानी हटा देना और नकल करना। तक़ुलु तुम कहते हो नसख़त शम्सु ज़िल्ला, सूरज ने साये को हटा दिया, सूरज ने साये को नस्ख कर दिया, इज़ा अज़ालतहु जब वो उसे हटा दे। वो नसख्तुल किताबा, और मैंने किताब को नस्ख किया, इज़ा नक़ल्त शैअन युशबिहु बिमा फीह, जब तुम उस किताब में कोई ऐसी चीज नकल करो जो उसमें जो है उसके मुशाबे हो। ये है लुग़वी माने, ग़िता के माने नहीं, हटाने के माने, ढांपने के माने में नहीं, ग़िता है उसके माने, ये हटाने के माने में। वन्नस्ख़ु शरअन, ये बाब जो है उसूल फ़िक़्ह में काफी तफसील से आएगा और वहाँ बहुत बातें होगा, लेकिन यहाँ उसूल हदीस में हम पढ़ रहे हैं तो मुख्तसर पढ़ेंगे इसको। वन्नस्ख़ु शरअन, और नस्ख़ के शरई माने हैं रफ़्उ हुक्मिन शरईय्यिन बिदलीलिन शरईय्यिन मुतअख़्खिरिन अन्हु। रफ़्उ हुक्मिन शरईय्यिन, किसी शरई हुक्म को हटा देना, बिदलीलिन शरईय्यिन, एक शरई दलील के जरिए, मुतअख़्खिरिन अन्हु, जो उससे मुतअख़्खिर हो, किसी ऐसी शरई दलील के जरिए जो बाद वाली हो, पहले वाले शरई हुक्म को हटा देना। किसी ऐसी शरई दलील के जरिए जो बाद वाली हो, पहले वाले शरई हुक्म को हटा देना, ये है नस्ख़ हुक्मिन शरईय्यिन, किसी शरई हुक्म को हटा देना, बिदलीलिन शरईय्यिन मुतअख़्खिरिन अन्हु, ऐसी शरई दलील से जो उससे बाद हो, जो उसके बाद हो। ये होगी तारीफ, लुग़वी और शरई तारीफ। वयुरफ़ु नस्ख़ु बिउमूरिन मिन्हा, और नस पहचाना जाता है, नस की पहचान होती है बाज़ उमूर से जिनमें ये चीजें हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये हुक्म मनसूख है, ये हुक्म नासिख है? मनसूख वो जिसको हटा दिया गया, नासिख वो जिसके जरिए हटाया गया, है ना? नासिख वो जिसके जरिए हटाया गया, मनसूख जिसको हटाया गया। अब कैसे पहचानेंगे हम कौन सा नासिख है कौन सा मनसूख है? तो बाज़ उमूर के जरिए पहचानते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? अन्नस्सु, नस में ही वो अल्फाज हो, हदीस में ही वो अल्फाज हो कि वो हुक्म मनसूख है। वहुवल असरा, और ये सबसे ज्यादा सही है, यानी नस्ख की मारिफत का सबसे सही तरीका नस्ख ही है। नस्ख यानी नासिख और मनसूख को पहचानने का सबसे पहला और सबसे अफजल तरीका क्या है? नस्ख है। नस्ख में वो अल्फाज हो का हदीस ही, जैसे ये हदीस है, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा, मैंने तुम्हें मना किया था कब्रों की ज़ियारत से, बस तुम उसकी ज़ियारत करो। रवाहु मुस्लिम, इसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। तो इसमें खुद मालूम हुआ कि पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया था वो क्या है? मनसूख। अब तुम उसकी ज़ियारत करो, ये क्या है? नासिख है। तो ये खुद ब खुद मालूम हो गया नस में, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? वो मिन्हा मा अख़बर सहाबिय्यु बितअख़्ख़ुरिही, जिसके मुताखिर होने की सहाबी खबर दे, का कौल जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसा कि जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, यानी सहाबी बताएं कि ये हुक्म जो है बाद में आया, पहले हुक्म दूसरा था, ये खुद सहाबी कहें, ये दूसरा तरीका है पहुंचाने का। जैसे काना आखिर अल अमरैनि मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हुक्मों में से जो आखिरी हुक्म था
وہ یہ تھا کہ ترک الوضوء مما مست النار، وضو ہر اس چیز جسے آگ چھو لے اس کے کھانے پر وضو کرنا چھوڑ دینا، تو اس کھانے کے بعد وضو نہ کرنا، پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو نہیں کرنا، یہ بات کا حکم ہے۔ آخر امر ہے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، پہلے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرتے تھے، لیکن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احکام میں سے یا دو معاملات میں سے یا دو حکموں میں سے جو آخری حکم تھا وہ یہ کہ پکی ہوئی چیز کے کھانے پر وضو ترک کر دینا، وضو نہیں کرنا۔ یہی وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر اس حدیث سے اختلاف ہوتا ہے جس میں کہ اونٹ کے کھانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو جن اہل علم نے جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو لیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم وہ پہلے عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے کھانے پر وضو کرنے کے لیے کہا کہ ہاں کرو۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا تھا وضو کرنا آپ کھانے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ہم یہ صرف علم کے لیے ہے، ورنہ پھر اس کی مزید تفصیلات ہے، یہ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہے، لیکن نفس کے باب کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ہے۔ اس باب میں کہ اونٹ کے کھانے پر وضو کرنا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس مسئلے کو اس کے ساتھ مت جوڑیے، کیونکہ وہ مسئلہ دوسرا ہے، اس میں مزید تفصیلات بھی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نفس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال ہے، نفس کو سمجھنے کی مثال ہے۔ جی آگ نے چھو لیا تو پکی ہوئی کہیں بھی کسی بھی طرح ہو، پکایا گیا ہو، ڈائریکٹ پکایا ہوا ہو، سالن کے طور پر پکایا ہو، کیسے بھی ہو پکایا گیا ہو، کچا نہیں ہے بلکہ پکایا ہوا کھایا ہو۔ وَمِنْهَا مَا عُرِفَ بِالتَّارِيخ، اور اس میں نفس کو پہچاننے کا تیسرا طریقہ ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہے جو تاریخ سے پہچانا جائے۔ مثال کے طور پر شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم، پشنا لگوانے والے نے اور پشنا کرنے والے نے روزہ توڑ دیا، یعنی ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جس نے پشنا لگوایا، سینگ کی لگوانا، حجامہ جس نے کیا اور جس کا حجامہ کرایا گیا، ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ ایک قول ہے جس نے حجامہ کیا اور جس کا حجامہ کیا ان دونوں روزے سے تھے، تو روزے دار نے کسی روزے دار کا حجامہ کیا، تو جس نے حجامہ کیا اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور جس کا حجامہ کیا گیا اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، حجامہ کیا اس وقت جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے، واحتجم وهو صائم، اور آپ نے پچنا لگوایا اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے معارض ہیں نا، پہلی حدیث میں روزہ ٹوٹنے کا علم ہوتا ہے، دوسری حدیث میں روزہ نہیں ٹوٹنے کا علم ہوتا ہے نا۔ تو پہلی جو حدیث ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہے، دوسری جو حدیث ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے۔ تو تاریخ جب معلوم ہو جائے گی تو بعد والی چیز کو لے لیں گے، وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال دی ہے اہل علم نے تاریخ کے ذریعے منسوخ ہونے کی۔ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ إِسْلَامًا مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُّ الْمُتَقَدِّمُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ، لیکن جسے ایسے صحابی نے روایت کیا ہو جو تاخیر سے اسلام لائے ہو اور وہ مخالف ہو اس حدیث کے جسے ایسے صحابی نے روایت کیا ہو جو اسلام میں متقدم ہو، پہلے اسلام لائے ہو، فلا يدل على النسخ، تو وہ نسخ پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی دو صحابی نے روایت کی ہے ایک حدیث، بظاہر دونوں کے معارض ہیں، تو جن صحابی کا اسلام بعد میں ہے ان کی حدیث کو ہم اس بنیاد پر لیں گے کہ یہ بعد میں اسلام لائے تھے، اور جو دوسرے ہیں وہ پہلے اسلام لائے تھے تو ان کی بات پرانی ہوگی، ان کی بات نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نسخ پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ لاحتمال سماعه عن صحابی آخر اقدم من ذلك المتقدم، اس احتمال کی وجہ سے کہ ان صحابی نے جو روایت کیا دوسرے کسی ایسے صحابی سے سنا ہوگا جو ان صحابی سے بھی زیادہ متقدم ہوں گے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ او سمعه من مثله، یا پھر یہ کہ انہی جیسے کسی صحابی سے سنا ہوگا جو متقدم ہے، فارسل، اور ان کا نام لیے بغیر انہوں نے روایت کر دیا کہ میں نے ان صحابی سے سنا، تو اس لیے کسی ایسے راوی کی حدیث کو اس بنیاد پر ہم ترجیح دیں یا اس بنیاد پر ناسخ قرار دیں کہ وہ بعد میں اسلام لائے تھے اس صحابی کے مقابلے میں جو پہلے اسلام لائے تھے،
تو یہ نص پر دلالت نہیں کرتا. یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ایسے صحابی کی حدیث جو بعد میں اسلام لائے ہوں ان کو ناسخ نہیں مانا جائے گا, ان کی حدیث کو ناسخ نہیں مانا جائے گا ان صحابی کے مقابلے میں جو پہلے اسلام لائے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس صحابی نے جو بعد میں اسلام لائے ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کسی ایسے صحابی سے روایت کی ہو جو اس متقدم جو صحابی ہیں ان سے بھی زیادہ پہلے اسلام لائے ہوں, یا انہی جیسے ہوں, لیکن یہ صحابی نے نام لیے بغیر بیان کر دیا. اس کی تحقیق کی جائے گی یقیناً. تو یہ سبب نہیں ہے, یعنی نص کے اسباب میں سے کسی صحابی کا اسلام میں متاخر ہونا یہ سبب نہیں ہے. احتمال مانے ممکن, امکان. والاجماع ليس بناسخ بل يدل على النسخ. اجماع ناسخ نہیں کرتا لیکن نص پر دلالت کرتا ہے. اجماع اہل علم کا جو اجماع ہے کسی مسئلے کے بارے میں یہ کسی حدیث کو منسوخ نہیں کرتا لیکن نص پر دلالت ضرور کرتا ہے کہ یہ نص کرنے میں, مطلب ہم اجماع کے کسی حکم لینے اور بولے کہ اجماع کے ذریعے یہ منسوخ ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اجماع جو ہے یہ نص پر دلالت ضرور کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ حدیث ہے من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة, کتاب نہیں, فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. یہ حدیث ہے کہ جس نے شراب پیا اس کو کوڑے مارو, اگر چوتھی مرتبہ شراب پی اسے قتل کر دو. ٹھیک ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قال النووی دل الاجماع على نسخه. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے. یہ حکم منسوخ ہے دوسری کچھ احادیث کی روشنی میں, اجماع کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا لیکن اجماع نص پر دلالت کرتا ہے. تو انہوں نے جو اجماع جو اس حدیث کے حکم کو منسوخ کر رہا ہے اجماع کی وجہ سے منسوخ نہیں کر رہا بلکہ کس وجہ سے منسوخ کر رہا ہے, دوسری کچھ احادیث جس کی روشنی میں جس کو حدیث میں لوگوں نے اجماع کیا, جس پر اہل علم نے اجماع کیا, جن کو سامنے رکھا. تو یہی کہتے ہیں کہ اجماع نص نہیں کرتا, ناسخ نہیں ہوتا, لیکن نص پر دلالت ضرور کرتا ہے کیونکہ جو اجماع ہوتا ہے اہل علم کا جو اجماع ہوتا ہے وہ احادیث کے بنیاد پر ہوتا ہے, احادیث کی بنیاد پر ہوتا ہے, اس لیے وہ نص پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے, منسوخ ہوئی, منسوخ ہو گئی. دوسری حدیث ہے جس کی بنیاد پر اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا, لیکن ہمارے سامنے اجماع ہے اور ہمارے سامنے اجماع ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ وہ منسوخ ہے. اجماع منسوخ ہونے پر دلالت کر, لیکن اجماع منسوخ کیا نہیں, لیکن اجماع اس کے نص پر دلالت کر رہا ہے. ہمارے پاس پوری تاریخ میں سے کوئی مثال نہیں ملتی جن کے جو ہے اس طرح شراب پینے پر ان کو قتل کیا گیا. ہم مطلب رسول فاتحہ کی مثال لے سکتے ہیں کہ وہ پہلے جب حکم دیا گیا تھا کہ قرآن خاموشی سے سنو, تو بعد میں پھر کہا گیا کہ یہ قرآن پڑھو, تو کیا مطلب یہ بھی تاریخ سے ثابت نہیں ہے وہ چیز پہلے کون سی ہے بعد میں کون سی ہے, لیکن اس میں تطبیق کی صورت ہے. خاموشی سے پڑھو اس کا اطلاق جو ہے, خاموشی سے سنو اس کا اطلاق سورہ فاتحہ کے علاوہ پر ہوگا, اور پڑھو ام القرآن تو یہ صراحت ہے کہ ام القرآن پڑھو, تو اس میں تطبیق کی صورت ہے. تو اس میں ہم لوگ جو ہے سارے سوالات حل کر چکے تھے. آخری جو سوال ہے وہ اس سے متعلق ہے آج کے سبق سے, وَمَا الْخَبَرُ الْمُحْكَمُ وَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ. خبر محکم کیا ہے اور مختلف الحدیث کیا ہے. وَمَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ, اور کس چیز کی طرف لوٹا جائے گا. اِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ مَقْبُولَانِ, جب دو مقبول خبروں میں معارضہ ہو, جب دو مقبول خبروں میں اختلاف ہو تو کس چیز کی طرف لوٹا جائے گا. یہ تو آج ہی پڑھے ہیں, اس کے جوابات آپ اچھی طرح معلوم ہیں. البتہ آخری سبق کے سوال اس میں نہیں ہے, النسخ کے سوال نہیں ہے. وَمَن نسخ فی اللغۃ والشرع, یہ سوال ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے, لیکن آپ اس کو بنا لیجیے. اچھا, یہ قرآن جو ہے ناسخ ہے پہلی کتابوں سے, تو ہم بول سکتے ہیں قرآن ناسخ ہے باقی منسوخ ہے بغیر کسی شک کے بول سکتے ہیں, بغیر کسی شک کے. مہیمن علیہ کا حالت بڑھتا ہے, قرآن مجید کو مہیمن کہا تو مہیمن کی صفات میں سے جو صفت اہل نے بیان کی ہے کہ وہ اس پر حکم لگانے والا ہے, اس کے جس حکم کو چاہے باقی رکھے, جس حکم کو چاہے منسوخ کرے. منسوخ ہے ٹوٹل وہ جی, اللہ ہے کہ جس کو باقی رکھا گیا. ٹھیک ہے, یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ.